पिछले दिनों होने वाले वाकयात ने यह वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब वो नफसियाती हद अबूर कर चुकी है जिसके पेश नज़र इतने अरसे से उन्होंने एक तजब्जब की कैफियत इख्तियार की हुई थी। कभी कहते थे साजिश हो रही है, कभी कहते थे साजिश नहीं हो रही है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने यह वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तहकीकात न सिर्फ मुतस्सब है बल्कि उनकी सिफारिशात या उनकी फाइंडिंग्स के अंदर भी कहीं ना कहीं सियासी जाविया बड़े वाज़ेह अंदाज से मौजूद है। उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि इस तहकीकात पर बुनियाद किया हुआ जो भी अमल होगा वो उनकी नज़र में काबिल कबूल नहीं होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना नुक्ता नज़र वाज़ेह कर दिया, अगरचे उनका नुक्ता नज़र शुरू दिन से वाज़ेह रहा है। कल उन्होंने इस नुक्ता नज़र के अंदर काफ़ी और जान पैदा की और कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की किश्ती को बचाने के लिए खुद को दाव पे लगा रही है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की सिफारिशात पर मबनी अदालती प्रोसेस के इर्द गिर्द क्या सियासत घूमती है। आज जो हम तज्जिया आपके सामने पेश करेंगे वो एक समरी होगी उन तमाम वाकयात और नजरियात की जिन्होंने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तमाम तहकीकात के दौर को अपने अंदर समोए रखा। हमारे पास होंगे राना जवाद, डायरेक्टर न्यूज जियो न्यूज, काशिफ अब्बासी सीनियर सहाफी ARY पर अपना प्रोग्राम करते हैं, मुर्तज़ा सोलंकी साहब सीनियर सहाफी कैपिटल TV पर अपना प्रोग्राम करते हैं और शाहज़ेब खानज़ादा सीनियर सहाफी जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ के मेज़बान। इसी प्रोग्राम के अंदर नाज़रीन हम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी की तरफ से एक जो बयान लिया कि जिसने भी हर्जा सराई की है JIT के खिलाफ वो कल नहीं आ पाएगा, उसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं आने देंगे, इसका भी तज्जिया करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। दोबारा से आपको बता दें सियासी समरी क्या है। बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के सियासी कैलेंडर के ऊपर। पहली तारीख नहीं है जिसके ऊपर एक अहम वाक़या रूनुमा होगा, लेकिन बहुत कम ऐसे दिन आते हैं जिसके बारे में इतनी तवक्कुआत का अंबार लगा हो और ना ही ये आखिरी दिन होगा, इसके बाद कैलेंडर पर और भी डेट्स हैं। कि ये ना लगे कि राना के चूंकि हमारे दो बंदे बैठे हैं तो इस वजह से पहले काशिफ से शुरू कर लेते हैं। मुखालिफ पहले ठीक रहता है। नहीं बिल्कुल। समरी अगर आप पॉलिटिकली सम अप करें सारे प्रोसेस को, सबसे अहम दो तीन चीजें क्या नजर आती हैं? तो मुझे सुप्रीम कोर्ट का जो अगला बेंच है वो सबसे मुझे क्रिटिकल चीज नजर आती है। मुझे लगता है JIT का फैसला क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे इरेलेवेंट चीज नजर आती है सारी। ठीक। JIT के सामने जो एविडेंस अवेलेबल है वो मेरा ख्याल है जो जिस तरह सुना है कि उन्होंने वही एविडेंस दिया जो सुप्रीम कोर्ट में दिया था। ठीक। दैट मीन सुप्रीम कोर्ट अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो JIT की रिपोर्ट इरेलेवेंट हो जाएगी। ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला करना है मेरा ख्याल है वो क्रिटिकल है। मुझे लगता है जिस पोजीशन पे ये मामला जिस नैज पे आ गया है, जो फैसला मैंने पढ़ा हुआ है, जो आप हम सब ने पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट का, दो जज तो पहले ही कह चुके कि वो सादिक और अमीन नहीं। इजाजुल हसन साहब ने जो बात की, जो अजमत से शेख साहब ने लिखा हुआ और इजाजुल हसन साहब ने, मुझे लगता है बड़ा मुश्किल होगा उन लोगों का पीछे हटना इस चीज से कि अगर मजीद एविडेंस नहीं आता तो हाउ विल दे बैक ऑफ। मुझे मियां साहब मुश्किल में नजर आ रही। इफ यू आस्क मी एक लाइनर में मुझे मियां साहब मुश्किल में, और ऐसी मुश्किल है जो गला काट सकती है सियासी तौर पर उनका, या ऐसी मुश्किल है कि जो सर पर लटकी रहेगी और फिर चलता रहेगा मामला? सर देखिए, फैसले में दो चीजें कहा गई। एक तो ये कि हम फैसला करेंगे रेफरेंस भेजना है, ठीक, या फैसला करेंगे नाअहल करना है वजीर आजम साहब। ठीक। दो जज नाअहल कर चुके हैं। अब मुझे लगता है कि एक जज इजाजुल हसन साहब का फैसला जो पढ़े उनका ज्यादा सख्त फैसला है। फैसला एक है, डाइसेंटिंग नोट्स दो हैं। दो फैसले में माफी चाहता हूं, फैसला तो एक है, डाइसेंटिंग दो है, इंडिविजुअल जजमेंट्स 5 हैं। हाँ, उनको फैसला ऐसा बहुत मुश्किल में लगा। ठीक है, सोलंकी साहब अहम तरीन। मेरे ख्याल में अगर फैसला इस बुनियाद पे होना है कि अदालत मुतमैन है या अदालत के सामने
ऐसा भारी सबूत मौजूद है जिसकी बुनियाद पे इनको आप फर्द जुर्म आयद कर दें या नहीं कर दें, इस पे बात तय होगी। अगर इत्मीनान पे फैसला होगा तो ये मेरे ख्याल में इस मुल्क की बदकिस्मती होगी। डेफिनेटिव फैक्ट्स पे जाना है, तीन जो मेन जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि डेफिनेटिव फैक्ट्स के ऊपर जाना है, वैसे कागज जिसके ऊपर साइन वाइन हुई ईमेल है, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। उनको 60 दिन दिए गए, अगर वो सिर्फ यही लाकर बताएंगे कि जी इन्होंने ये कहा, तो ये तो फिर तफ्तीश ना हुई। अगर इनको बयान कलम बंद करने के लिए कहा गया था, तफ्तीश करने के लिए नहीं, फिर तो मैं बड़ा मायूस हूंगा। अच्छा ठीक है, जरा शाहजेब से पूछ लेते। शाहजेब, योर टेक। मेरा ख्याल है साहब के मुश्किल में जरूर है मियां नवाज शरीफ साहब, मगर डिस्क्वालीफाई होते कम से कम मुझे नजर नहीं आ रहा है। और उसकी वजह यह है कि मुश्किल में जाहिर है जितने भी हालात वाकयात हुए हैं उसकी वजह से हैं, मगर डिस्क्वालीफाई करने के जो ग्राउंड्स बन सकते थे मियां नवाज शरीफ साहब के, उसमें लगता नहीं है कि जेआईटी ने वो सारा का सारा काम किया है। शुरू का सारा टाइम हसन नवाज, हुसैन नवाज, मरियम नवाज, मियां नवाज शरीफ, इसाक डार साहब ने गुजार दिया। अब इनकी तो पहले ही रिप्रेजेंटेशन वकला के जरिए हो गई थी सुप्रीम कोर्ट में। लंदन के मामलात को वेरीफाई करने के लिए आखिरी 10 दिन में खबर आई, कतरी शहजादे के हवाले से बिल्कुल आखिर में खबरें आई। तो जो मामला पहले करना था लगा जेआईटी ने आखिर में किया है। जेआईटी कुछ अलग दे देगी सुप्रीम कोर्ट को, बहुत मुश्किल लगता है। तो फैसला कैसे इस किस्म का आ जाएगा कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं, और फिर जो जेआईटी के अपने हालात वाकयात रहे, व्हाट्सएप कॉल की स्टोरी से लेकर दूसरी जो कंट्रोवर्सीज रही, बड़ा मुश्किल लगता है कि डिस्क्वालीफाई हो जाए। मुश्किल में जरूर है, डिस्क्वालिफिकेशन मुश्किल लगती है फौरी। अच्छा, पाकिस्तान एक हैरत कदा है, यहाँ पर कोई भी खिड़की किसी वक्त भी खुल सकती है, कोई भी दरवाजा किसी वक्त भी खुल, किसी रोशनदान में से कोई भी रोशनी आ सकती है, या रोशनदान में से बिल्ली आ सकती है। एनीथिंग कैन हैपन। सो जो हम नाज़रीन इस वक्त बात कर रहे हैं, ये ना समझिएगा कि इसके अंदर हतमियत है। हम तो जो हमने रिपोर्टिंग की तज्जिया किया उसके ऊपर आता है। रिपोर्टिंग राना, आपने रिपोर्टिंग भी की है और आपने रिपोर्टिंग के फ्लो को मैनेज भी किया है। इतने तवील अरसे के बाद आज बड़ा दिन जो देख रहे हैं आप कल को, क्या व्हाट इज द बिग थिंग दैट यू कैन टेल अस, कि जी क्या समझ क्या रहे हैं? इससे बड़ी इंडिकेशन कोई नजर नहीं आ रही है कि वो देख रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जाएगा मामला। ठीक, और इसलिए शायद जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ कि ये बात जो है किसी को भी शायद अभी तक वाजे नहीं है। और आज हम जब बैठे हुए हैं, एक दिन बाकी रह गया है, उसके बावजूद आप सोचें कि मैं अगर ये पूछ रहा हूँ किसी से कि जेआईटी अपनी रिपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन बेंच को देगी, जेआईटी ने तहकीक क्या करनी थी, जेआईटी को पैरामीटर 13 सवाल दिए गए थे, उन सवालों को स्पेसिफिक सवाल है, उससे बियॉन्ड वो जा नहीं सकते। वो खुद कागजात नहीं प्रोल करेंगे ना कुछ और करेंगे, वो सवालात के जवाब ले रहे हैं। जब वो इम्प्लीमेंटेशन बेंच के पास जाएगा तो क्या ये इम्प्लीमेंटेशन बेंच एम्पावर्ड है कि ये डिसीजन ले, और अगर ये फैसला करने की पोजीशन में है तो 2-1 का फैसला आता है, 2 हक में आ जाते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के और 1 मुखालिफ आ जाता है, तो समझेंगे हो गया। अगर 2 डिस्क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट आते हैं और 1 हक में आता है, तो इसका मतलब है कि जो 5 रुकनी बेंच था उसका क्या बनेगा। उसमें तो 2 ऑलरेडी दे चुके हैं, अपनी ओपिनियन दे चुके हैं, अपने व्यूज दे चुके हैं। तो बुनियादी बात यह है कि इसके अंदर जो झगड़ा अभी चल रहा है, वो काशिफ सही कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नजरें लगेंगी कि 3 मेंबर बेंच रिपोर्ट जो है पढ़ने के बाद क्या 5 मेंबर बेंच को वापस रेफर करेगा, वो रिकन्वीन करेगा। 5 मेंबर बेंच एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, करता है या नहीं करता, उसने अपने काम मुकम्मल कर दिया है, रिपोर्ट उससे दे दिया, एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। बात लीगल लोगों का ख्याल है एग्जिस्ट ही नहीं करता। नहीं, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, या वो लोग जो जेआईटी के क्लोज हैं, या वो लोग जो कि इम्प्लीमेंटेशन बेंच की सुनगुन रखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये 5 रुकनी बेंच ही करेगा। ये 3 रुकनी बेंच जो है, ये इसका काम ये था कि अगर इनफ एविडेंस, ये लिखा हुआ है, इफ देयर इज इनफ एविडेंस दे कैन कॉल द प्राइम मिनिस्टर इन पर्सन। लेकिन 5 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दरखास्त करके ये 3 रुकनी बेंच बनवाया है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से ये बेंच बना है, 5 रुकनी बेंच नहीं बना। सो बट दीज आर कंफ्यूजन। जरा इसके ऊपर वापस है। डिस्क्वालिफिकेशन एक बड़ा अहम मामला है। एक हमारा लीगल प्रोग्राम जिसके अंदर हमने समरी दी, उसमें 2 उन्होंने बड़े अहम नुकात रखे। उन्होंने कहा जी एक तो आप जो बार बार कह रहे हैं कि जेआईटी के पास शवाहिद हैं, कह जी कि लॉ ऑफ एविडेंस के नीचे जो चीज आएगी वो शवाहिद काउंट करती है। ये नहीं है कि जो मवाद आपने इकट्ठा करे, मवाद इकट्ठा कर रहे हैं उन सवालात के पैराई के अंदर, तो एक तो शवाहिद नहीं है, लॉ ऑफ एविडेंस। दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन पर उन्होंने कहा जी कि तीनों जज साहिबान ने जजमेंट के अंदर लिख दिया कि सिटिंग जो मेंबर है पार्लियामान का, उसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर, ड्यू प्रोसेस है, अपील का हक है अगर उसके ऊपर केस होता है। तो ऐसे नहीं है कि जो तस्वर बनता है कि जी ये देखेंगे कि जी अच्छा ठीक है जी बड़ी इंप्रेसिव रिपोर्ट है, मोटी रिपोर्ट है, 26 संदूकों में से हमने निकाल लिया, ठक। तो एक तस्वर बना हुआ है। जरा बात कीजिएगा ऑपोजिशन की पोजीशन की, क्या वाकईतन आपके ख्याल में
یہ پوائنٹ سنک ان کر رہا ہے کہ اٹس اے ویری کمپلیکس کیس, آسان نہیں ہے ٹرولی. لیکن سر مسئلہ یہ کہ 2 جج جو مستقبل کے چیف جسٹس ہیں وہ تو نائل کر چکے ہیں وزیر اعظم پاکستان, 3 نے نہیں کیا. سو ابھی 3-2 کا مقابلہ ہے, 3 کا خیال تھا ابھی شاید نہیں, 2 نے کہا ہماری نظر میں نائل ہے. ریپیٹ مائی سیلف, ڈسینٹنگ نوٹ سے مین ججمنٹ. چلے میں نہیں کہہ رہا, یہ مطلب یہ چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمران خان کو کہا جی کہ وہ ڈسینٹنگ نوٹ دنیا بھر کے اندر لکھے جاتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں 2 ججز نے کر دیا, 2 ججز اس سے تو انکار نہیں ہے, سٹینڈ لے لیا. اور تینوں ججز میں سے 2 کی آپ اگر ججمنٹ پڑھیں سر, آپ نے کہا لا آف ایویڈنس کی بات کی ہے. برڈن آف پروف اب میاں صاحب کے سر انہیں ڈال دیا. یہ جب امپلیمنٹیشن بینچ بھی تھا انہیں کہا جی یہ کرمنل انویسٹیگیشن چل رہی ہے, اور برڈن آف پروف اب جے آئی ٹی نے جا کے پروف نہیں ڈھونڈنا, انہوں نے اپنا کیس ثابت کرنا آ کے. دس از ہاؤ آئی سی اٹ. یہ نہیں ہے کہ جے آئی ٹی قطر جائے گی اور قطر میں یہ صرف یہ نہیں کہ قطری سے ملے گی, بلکہ ان کو دبئی جا کے فیکٹ شیٹس نکالنی ہے, لندن جانا ہے, دیکھنا ہے کہ ویلز کس طرح ہٹائے. یہی کرنا تھا ان کو مستند ڈاکومنٹس وہ لے کے آنے تھے جو کورٹ نے اپنے ہیئرنگ کے دوران کہا کہ جی ہمارے خیال میں مستند نہیں ہے. نہ آپ نے مستند ڈاکومنٹس دیے, نہ آپ نے مستند ڈاکومنٹس دیے. مستند ڈاکومنٹس کے لیے ہمیں یہ سند یافتہ جی آئی ٹی کی رپورٹ چاہیے, تو ان کے پاس وہ تو ایویڈنس ہونا چاہیے جو کورٹ نے سمجھا تھا کہ پہلے ہمارے لیے کافی نہیں ہے. چلے اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں نا جی. ایک تو یہ ہو سکتا ہے جے آئی ٹی کہے گی کہ ہم ثبوت نہیں ڈھونڈ پائے, اور کورٹ یہ مانے کہ ثبوت ڈھونڈنے کا کام جے آئی ٹی کا تھا. دوسرا جے آئی ٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ جی انہوں نے ثبوت دینے تھے, انہوں نے پھر کوئی ثبوت نہیں دیا. اب کورٹ نہیں اور جے آئی ٹی نے فیصلہ کرنا ہے اپنی رپورٹ میں کہ کیا ثبوت ڈھونڈنا جے آئی ٹی کا کام تھا یا ثبوت دینا میاں صاحب اینڈ کمپنی کا کام تھا. دس از ناؤ بیسکلی جو جے آئی ٹی کے سامنے کیس ہے. اگر جن پر الزام ہے انہوں نے ثبوت لانے تھے تو وہ جے آئی ٹی سے بڑا ادارہ تو سپریم کورٹ تھی, تو وہاں پر وہ دے دیتے. تو اگر یہی پریکٹس آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے 10 ادارے بنانے ہیں اور 10 لوگوں نے ان سے یہی ایک ہی بات کرنی ہے کہ جی آپ ثبوت لا دیں, پھر تفتیش کا معاملہ تو ختم ہو گیا. اس لیے تفتیش کی ضرورت ہے اور ایویڈنس کی ضرورت ہے. تو ابھی تک جو صورتحال ہے, جو چیزیں جمع ہوئی ہیں, جو آج ہمیں نظر آ رہی ہیں, وہ بیانات زیادہ ہیں, ایویڈنس ہمارے سامنے نہیں ہے. لیکن اس وقت جو بدقسمتی کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عدالت نے ایک ایسا کیس لے لیا ہے جس کے نتائج سیاسی میدان میں ظاہر ہوں گے اور ہو رہے ہیں, اور اس حوالے سے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ عدالت کوئی فیصلہ دے, ایک فیصلہ عدالت اپنے خلاف لے آئی ہے. جو بھی آج فیصلہ ہوگا کلین چٹ دے دیں, لٹکا دیں, دونوں صورتوں میں ملک جو پہلے ہی تقسیم ہے وہ تقسیم اور گہری ہوگی اور اس کو عوام کا ایک بڑا حصہ قبول نہیں کرے گا. یہ آلریڈی نتیجہ نکل چکا. کاسف بھی پوائنٹ بیفور جی. مسئلہ یہ کہ پاکستان کا نیب قانون اور دنیا کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے جس طرح فیملی آپ نے بیانات سنے, تمام فیملی ڈینائی کرتی رہی ہے ان اپارٹمنٹس کو کہ لندن کے فلیٹس ہمارے نہیں ہیں. اگر یہ فلیٹس نکل آتے ہیں تو برڈن آف پروف اب ریاست کے سر نہیں ہے, انڈیویجول کے سر ہے کہ وہ ثابت کرے یہ اپارٹمنٹ آئے کہاں سے. اور یہ ثبوت انہیں خود لیا جب انہوں نے بار بار بیان دیے سب نے, میاں صاحب اینڈ حسین, انہوں نے کہا جی ہم نے جدہ کی جائیداد بیچی, لندن کے اپارٹمنٹس خریدے. اب ان کے سارے بارے ثبوت ریاست اور اس کے اداروں کے سر نہیں رہتا. وہ اس وقت ہوگا اگر میں آپ پر الزام لگاؤں. اس جگہ ایڈمیشن ہے یہ پراپرٹیز ہماری ہیں, اب آپ ثابت کریں یہ پراپرٹیز کہاں سے. ٹھیک, شاہ زیب جی. اطلاع صاحب جو بات کر رہے ہیں کاشف عباسی صاحب, ظاہر ہے اس میں جو اپنے بیانات ہیں شریف خاندان کے وہ ان کے پھنسنے کا باعث بنے ہیں. اور ایک بات واضح ہو کہ قطری شہزادے کے اوپر انہوں نے صرف ایک برڈن نہیں ڈالا کہ یہ جی فلیٹ ہیں یہ ہم نے ان سے لے لیے تھے. جہاں جہاں ان کی منی ٹریل مسنگ تھی وہاں قطری شہزادے کو ڈال دیا شریف خاندان نے. جی التوفیق کیس کے $80 ملین کہاں سے آئے؟ جی وہ بھی انہوں نے دیے تھے. انیشل انویسٹمنٹ حسن نواز کی لندن میں کس نے پیسے دیے؟ جی وہ بھی قطری انویسٹمنٹ سے ہی ملی تھی. اور پھر عزیزیہ اسٹیل مل کے لیے بھی شروع میں $5.5 ملین وہ بھی قطریوں نے دیے تھے. باقی $80 ملین بچے تھے, اس سے فلیٹ کی سیٹلمنٹ ہوئی ہے. تو جے آئی ٹی اگر یہاں کہے کہ جی 93 کے تو آپ کے پاس نہیں ہوں گے اکاؤنٹس, کیونکہ 80 سے پہلے آپ نے کہا کہ 12 ملین درہم آپ کو کیش میں ملے تھے, باقی جو حسن کو دیا اس کا تو بتا دینا کہ اس کی تو کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن ہوگی, حسن دے دیں اپنے اکاؤنٹ سے کہ یہ میرا بینکنگ ریکارڈ ہے, یا پھر عزیزہ کا بتا دیں, یا پھر التوفیق کا بتا دیں, تو سوال اٹھے گا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک طرف کہہ رہے ہیں قطری کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں شریف خاندان ٹھیک ہے, شریف خاندان والے کہہ رہے ہیں کہ جو قطری کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, تو کیا جو نئے پریسیڈنٹ اتنے سارے عدالت نے سیٹ کیے ہیں 184(3) کے تحت جہاں تک کیس پہنچا ہے آج سے پہلے نہیں پہنچا, جو جے آئی ٹی بنی ہے آج سے پہلے نہیں بنی, جو 2 ڈائسینٹنگ نوٹ تھے وہ انپریسیڈنٹڈ تھے آج تک نہیں ہوئے,
تو وہ ایک اور انپریسیڈنٹڈ کام کریں گے کہ ادروائز پروف نہیں ہے کہ جو قطری کنفرم کر رہے ہیں اور شریف کہہ رہے ہیں اس کے ادروائز کوئی ثبوت کوئی اور نہیں دے رہا، مگر اس کے باوجود ایک انپریسیڈنٹڈ کام ہوگا، یہ عدالت نے یعنی صحیح ہے یا غلط ہے؟ ایک کہہ رہا ہے میں نے پیسے لیے ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے میں نے پیسے دیے ہیں، تیسرا کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی اچھا نہیں مجھے نہیں لگتا آپ نے پیسے نہیں لیے، مجھے نہیں پتہ چلتا کہ آپ نے پیسے دیے ہیں، یا اگر شک واضح بھی ہے تو فیصلہ کیسے کرے گا کہ دونوں میں سے ایک کو سزا ہونی چاہیے؟ اور اظہار قطری کو تو نہیں ہو سکتی، میاں محمد نواز شریف کے خاندان کو ہی ہو سکتی ہے. کم بیک انٹو دس. رانا صاحب، سیاسی طور پر منظرنامہ کیا ہے؟ واٹ آر وی لوکنگ ایٹ سیاسی طور پر؟ بہت زیادہ کشیدہ ہوگا، پہلی بات بہت زیادہ ٹینس ہوگا اور بہت زیادہ ویشیٹ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی جرنلسٹک لائف میں اتنی زیادہ پوائزنس، انٹالرنٹ، ویشیس، نیکڈ قسم کی پالیٹکس نہیں دیکھی ہے، جس میں دیکھیں پہلے پالیٹکس ہم دیکھتے تھے 90s بدترین دور تھا، اس میں بھی جو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن ہوتے تھے وہ آپ کے نون بندوں کو پکڑتے تھے، ان کے خلاف مقدمے بناتے تھے. یہاں پہ جو نیریٹو ہے نفرت کا، تعصب کا، وہ تو کارکنان تک لے گئے ہیں، اور وہ تو کہتے ہیں کہ ہر بات پہ کال دیں گے، دوسرا کہتا ہے کہ ہم لڑیں گے. یہ جو نفرت کا ماحول ہے، یہ سیاسی منظرنامہ پاکستان کا بہت خراب ہوگا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو کاشف بھی پہلے کہہ رہے تھے، کرمنل جسٹس بار بار کہتے ہیں نا، یہ جو اپوزیشن پارٹی والے انویسٹیگیشن کہہ رہے ہیں، کرمنل انویسٹیگیشن کہہ رہے ہیں. کرمنل انویسٹیگیشن کا بنیادی اصول تو ایک ہے کہ اس کے اوپر کوئی کمپلینٹ ایگزسٹ کرتی ہے. اگر میں یہ نہیں کہہ سکتا طلعت صاحب کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لیونگ بیانڈ جو مینز ہے اور آپ نے فلانی جگہ کھڑے ہو کے کہا تھا آپ کے پاس 2 گھر ہے اور آپ نے اپنے پیسے سے لیے، آپ ثابت کریں، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لیونگ بیانڈ مینز ہے اور یہ کمپلینٹ اور ایویڈنس آ گیا ہے کہ جناب 2006 کی یہ بات کرتے ہیں، 2006 میں تو یہ بھوکے مارے تھے، 1992 کی بات کرتے ہیں، اس وقت تو یہ چیریٹی پہ زندہ تھے، تو پھر تو بنتا ہے کہ لیونگ بیانڈ مینز. نیب کا قانون ہے نا کہ آپ کے اوپر برڈن آف پروف ہے. اب دوسری بات جو ابھی شاذب بھی کر رہے تھے، قطری کا رول جو ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ اس لیے ہے. دیکھیں کنواں پیاسے کے پاس جاتا ہے یا پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے؟ آپ نے جے آئی ٹی بنائی ہے، آپ تفتیش کرنا چاہتے ہیں، آپ اس ملک کی ایک سیاسی قوت ہے، اچھی ہے، بری ہے، پسند ہے، ناپسند ہے، ووٹوں سے منتخب ہو کے آیا ہے، آپ نے اس کے خلاف اس کو ڈسلوج کرنا ہے. آپ کی اس میں لکھا ہوا ہے، آپ نے لکھا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن آف دا پرائم منسٹر. جے آئی ٹی کو یہ کہا ہے کہ اس پہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں آپ، اور اس کو بلائیں ان پرسن. یہ ساری باتیں آپ کر رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ مین ایویڈنس لے کے آ رہا ہے وہ میرے پاس چل کے آئے گا، میں کیوں جاؤں گا ادھر؟ ایسا نہ کریں. آپ کی انٹینشن پہ کوئی شک نہیں کر رہا. یہاں بھی چل کے گئے تھے مشرف کے پاس، ان کے فارم ہاؤس پہ نہیں گئے تھے، وہیں گئے تھے. اور یہ تو ہماری تاریخ جو ہے ریپلیٹ ہے ایسی باتوں سے. آپ نے وہاں پہ واشنگٹن کے میسج سے لیے ہیں، ابھی ریسنٹلی بھی لیا تھا آپ نے اس کا مشرف کے کیس میں جو امریکن تھا اس کا. ملک کے صدر ذوالفقار علی بھٹو محمود الرحمان کے پاس چل کر گئے کہ میں آپ کا بیان لوں گا. اساسی وہ جو تقریر ہے سپریم کورٹ میں، اس میں بھٹو صاحب نے کہا کہ مجھے حمود الرحمان نے فون کیا کہ میں آپ کے پاس آؤں حمود الرحمان کمیشن کے لیے بیان کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج ہیں، میں آپ کے پاس چل کر آؤں گا. تو وہ چل کے گئے، نواز شریف بھی آئے. لیکن ہمارے ملک میں یہ سارا جو شیر بکری جو ہے وہ برابر نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں لیٹ می فنش آلسو ہیئر، کہ میرا نہیں خیال اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ، آنریبل سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کر رہی ہے وہ اس سے زیادہ ٹینشن زدہ ماحول میں نہیں دیکھا. آئی تھنک یہ بڑھے گا. میں آئی ایگری ود ہم، کیونکہ مسئلہ سروائیول کا پرابلم آ گیا ہے. جہاں سروائیول کی بات آتی ہے جس کی بھی ہو، آپ کو یاد ہے پرویز مشرف صاحب دونوں طرف ہے، سروائیول کی اور اقتدار کی لڑائی، ایک طرف اقتدار. لیکن میں ایک چیز جو جیسے دیکھیں سی آر پی سی یا نیب کا آرٹیکل 9، یہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے آپ اس کو دیکھ کیسے رہیں. میرے خیال میں نیب آرٹیکل 9 انووک ہوتا ہے. یہاں پہ آپ نے پراپرٹیز مانی ہے، آپ ثابت کریں. اسٹیٹ کیوں ثابت کرے گی؟ اسٹیٹ کیسے ثابت کر سکتی ہے؟ میں نے اور آپ نے ایک ڈیل کی، میں نے کہا جی میں جرنلسٹ ہوں، میں آپ مجھے دیں 2 ارب روپے، میں آپ کی کیمپین بالکل لاگو ہوتا ہے. کاشف وہ تو کہتے ہیں بتا دیا کہ یہ میں کیمپین چلاؤں گا، کوئی نہ کوئی فرق ہوگی نہ کوئی. اس پیراگراف کے اندر لکھا گیا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پہ میاں محمد نواز شریف بینامی کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے ان جائیدادوں کے اصل مالک ہیں، تو ہم
پرائیویٹ جو ریسپونڈنٹس ہیں خالد صاحب کے آئی کین انڈرسٹینڈ، نہ آپ دے سکتے نہ میں دے سکتا ہوں. وائکیریس ریسپانسبلٹی جس کو وہ کہتے ہیں. خود یہ مانا ہے کہ میرے ہیں، میرے پاس ٹرانزیکشنل اور ساری چیزیں موجود ہیں، دے جا کے. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا. اور افراد کی ٹیسٹیمنی اٹ از لائک میرے پہ الزام لگے کاشف بھائی ایئرپورٹ میں کی جائیداد کہاں سے؟ میں کہ طلعت صاحب نے دی. وہ صاحب کہا ہاں میں نے دیے. بولے کیس کلوز. نو کہیں گے طلعت صاحب بتائیں نا کہاں سے لایا. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اتنا اوپن اینڈ شٹ معاملہ نہیں ہوگا. کنفیوزنگ. دیکھیں یہ تو سارے مانتے ہیں کہ کون سا قانون، میرا خیال ہے کوئی اور ہوگا، ان کا خیال ہے کوئی اور ہے، آپ کا خیال ہے کوئی کہتا ہے 3 رکنی بینچ ہے، کوئی کہتا ہے ہمیں تو یہ نہیں پتا ہوگا. اچھا ہم ایزیوم یہ کر رہے ہیں، ہم اپنی انڈرسٹینڈنگز بتا رہے ہیں کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں، یہی کام تجزیہ کرتے ہیں. لیونگ ایٹنگ بریتھنگ دس کیس. ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں، ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں، شاہزیب کمنگ ٹو یو ان ا منٹ. ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ دیر از نو ایویڈنس پرووائڈیڈ بائی دی شریف فیملی. آئی ایم سرپرائزڈ. وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے دے دیا. آپ نے کوئی کاغذ دیکھا؟ ہم نے تو کوئی کاغذ نہیں پتا اس بات کا، یہ تو ان کے ورڈز ہیں. خلاف پراپرٹیاں خلاف ہیں، کاغذ حق میں ہوتا ہے، لیکن پراپرٹی کا ایڈمیشن ہے. ہم نے یہ صحیح کہہ رہا ہے، کاشف صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ کورٹ نے بھی کہا ہے کہ یہ تمام جو ٹرانزیکشن ہے کس اکاؤنٹ میں سے پیسہ گیا ہمیں علم نہیں ہے، ہمارے سامنے آپ ڈاکومنٹ لے کے آئے. کون سا ایگریمنٹ ہوا، میاں محمد نواز شریف کے جو والد ہیں ان کا ایگریمنٹ اس فیملی قطری فیملی کے بڑوں کے ساتھ کیا تھا. there is no evidence. you're absolutely right. court has left it. لیکن یہ پھر جے ٹی کے پاس جائے گا تو ان کو پھر وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ثبوت دے دیے ہیں، تو جے ٹی کو یہ کہنا پڑے گا کہ اس بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ثبوت نہیں دے پائے. اچھا ایک چھوٹا سا بریک لگی صاحب آپ کے پاس، اینڈ I'm sure شاہزیب has plenty of points. ناظرین بڑا اہم دن ہے اور اس کے مطابق ہم نے ان لوگوں کے ساتھ بحث مرتب کی ہے as کاشف was saying living, breathing, eating this case for the last many weeks and months. اگر ہمارے یہاں پہ کنفیوژن ہے تو میری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے یہاں پہ کیا ہوگا آفٹر دس بریک. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. بڑا دن اور بڑا تجزیہ. سولنگی صاحب تو مزید حدت بڑھے گی، کتنی حدت ہم برداشت کر سکتے ہیں ویسے؟ دیکھیں پہلے ہمیں لگتا تھا کہ جی ہم اس سے نیچے نہیں گر سکتے، پتا چلا کہ ہم نیچے صرف گر نہیں گئے بلکہ مزید ہم کھدائی بھی کر رہے ہیں، کھدائی کر کے اور نیچے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ جی ہم اور مزید کتنے خراب ہو سکتے ہیں. اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے، چاہے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں چاہے نہ بھیجیں، دونوں صورتوں میں جو سیاسی نتائج ہیں وہ کیا نکلیں گے. کیا اگر فرض کریں کہ جی ان کو نااہل قرار دے دیتے ہیں تو کیا حکمران جماعت ارلی الیکشن کے لیے جائے گی یا جون تک جو ہے وہ کسی نائٹ واچ مین کو بٹھائیں گے؟ اور اس صورت میں کیا پنجاب کے اندر حکمران پارٹی سے لوگ اسی طرح سے جو ہے وہ نکل کے بھاگیں گے جیسا کہ میاں صاحبان کو جب 2000 میں بھیجا گیا تھا تو اس کے بعد کیوں لیگ بنی تھی؟ یہ 60-70 دن میں نہیں بھاگے تو ذرا مشکل رہے گا. بٹ یو رائٹ، فیصلے کے بعد این ممکن ہے کہ ڈائنامکس میں پنجاب کے ڈائنامکس ہی ہیں جو بتا. لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بڑی جو ہے نا وہ بھاگ دوڑ نہیں ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے نواز شریف صاحب کو اگر نااہل قرار بھی دیا جائے تو وہ انٹیکٹ رہے گی اور اس کی جو سیاسی قوت ہے اس میں کوئی بہت بڑی کمی نہیں آنے والی. شاہزیب جی طلعت صاحب جیسا کہ بات ہو رہی تھی منی ٹریل پر، ایک پوائنٹ کے بعد میں ذرا پولیٹیکل بات کر لوں کہ اگر یہ بات پیچھے جاتی بھی ہے اور جب کہہ رہے ہیں کہ جی سارے کے سارے لاز فالو ہوں گے تو جہاں یہ بڑا لازمی ہے کہ 2004 تک اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ قطر سے پیسے آ رہے تھے تو اس کا کہیں تو بینکنگ ٹرانزیکشن ہوگا نا، دیں. مگر اگر نہیں دیتے یا ان سے لینے کے لیے یا ان کے خلاف فیصلہ دینے کے لیے ایک لا آف لیمیٹیشنز بھی آ جائے گا کہ بھائی 12-13 سال پرانی اور 15-20 سال پرانی آپ بات کر رہے ہیں، کیا اس لا سے بھی ہٹیں گے؟ اگر منی لانڈرنگ کا الزام لگا رہے ہیں تو جو لانڈرنگ کا لا ہے وہ بعد میں پاس ہوا ہے، الزام پہلے کا ہے، اس بات کو بھی قطع نظر کر کے خلاف فیصلہ دیں گے. تو یہ بہت سارے قوانین ہیں جنہیں ایک طرف رکھ کر آپ کو فیصلہ دینا ہوگا میاں نواز شریف صاحب کے خلاف، اور ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے خلاف. اور جہاں تک سیاست کا معاملہ ہے، میرا خیال اگر جو زبان استعمال ہوئی ہے وہ نہ ہوتی، دونوں طرف سے نہ ہوتی، ڈار صاحب نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، عمران خان تو کسر چھوڑتے ہی نہیں ہے، تو بہت زیادہ بہتر تھا. ورنہ ایسا کوئی گری تو نہیں ہے. میرا خیال ہے بڑا اچھا ہوا ہے پاکستان کے لیے، بڑی کمپیریٹیو پالیٹکس ہوئی ہے پاکستان کی. عمران خان صاحب نے مکمل طور پر گین کیا ہے، نواز شریف صاحب نے لوز کیا ہے، پیپلز پارٹی نے اس سے بھی بڑا لوز کیا ہے. اصولی طور پر اس وقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ جتنا نون لیگ کی بیشنگ کی ہے عمران خان صاحب نے، جتنا انہیں کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا ہے، نون لیگ کو چھوڑ کر لوگ پی ٹی آئی میں جا رہے ہوتے، مگر پیپلز پارٹی نے سرے سے کوئی سٹینڈ ہی نہیں لیا.
ابھی فیصلہ نہیں آیا, لوگ پیپلز پارٹی چھوڑ کر تحریک انصاف جا رہے ہیں, زبردست کمپیریٹیو پالیٹکس ہوئی ہے. عمران خان صاحب میرا خیال ہے کوئی بھی فیصلہ آئے گین ہی کریں گے اور میکسیمم کیپٹلائز کرنے کی کوشش کریں گے, بس لینگویج اچھی رکھتے ہیں دونوں طرف سے, تو پاکستان کی سیاست کے لیے بہت اچھا ہوا ہے. نہیں گری معصوم خواہشات ہیں آپ کی لینگویج. ویسے بھی طلعت آپ کرکٹ کھیلتے ہیں اور آپ ایک ایسی ٹیم کا حصہ ہیں جس کا کپتان کوئی اور ہے, اور آپ اس کپتان کو ہٹانا اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ کپتان بنے, تو گین تو نہیں آپ کریں گے میرا نہیں خیال, کیونکہ آپ تو سٹیک ہولڈر ہے نا, یو آر اے سٹیک ہولڈر. آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ میں اس کی جگہ ہوں, میری یہ خواہش ہے کہ میں اس پہ بیٹھوں. آپ جو بھی اس کے لیے راستہ اپنائیں, کرپشن ایک بڑا زبردست نام ہے, لیکن بات سنیں, ہم سارے صحافی نالجبل بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, اصل کرپشن کا منبع کون ہے, کہاں پہ ہو رہی ہے, اور اس کے ٹینٹیکلز کہاں تک ہیں, اور کئی ایسی کرپشن جو کہ بہت بڑی ہوتی ہیں وہ کہاں پہ ہوتی ہیں. تو کیا کرپشن واقعی ایک واحد ایک وہ مقصد ہے جس کو ختم کرنا ہے؟ مجھے بار بار وہ بات یاد آتی ہے کہ بھٹو کی پھانسی کے وقت کہا جاتا تھا, اخبار میں لکھتے تھے لوگ صحافی, کہ ایک دفعہ بھٹو کو پھانسی ہوگی نا تو اس ملک میں قتل ہی ختم ہو جائیں گے. آج تک قتل ختم نہیں ہے, جرائم بڑھ گئے ہیں. بٹ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, میرا یہ خیال ہے کہ جو منی ٹریل کی بات ہو رہی ہے نا, جھگڑا کس بات پہ, جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, مجھے انفارمیشن اتنی زیادہ نہیں ہے, کہ جو جے آئی ٹی فوکس شاید کر رہی ہوگی اس بات پہ کہ جب 2006 میں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اونرشپ لی ہے, تو جب سے نیلسن اینڈ نیسکال کمپنیز بنی ہے, اس کے بعد منروا ہولڈنگ آئی ہے, اس کے جو شیئر ہولڈرز ہیں, ان کے جو ڈائریکٹرز ہیں, ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں, وہ کدھر ہے؟ جھگڑا میرا خیال ہے اس بات پہ ہے. اب نواز شریف صاحب بھی باہر آ کے یہ بات کہتے ہیں, شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں, اور جہاں پہ سی آر پی سی ضرور انووک ہوگا, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے یہ تو ثابت کریں کہ طلعت صاحب کو یہ ٹھیکہ ملا تھا اس دفتر میں کام کرنے کا, انہوں نے اس میں سے پیسے نکال کے وہاں پہ ڈال دیے. کہیں نہ کہیں کرمنالٹی کا ایویڈنس تو آئے نا, صرف اس بات پہ کہ آپ چونکہ پرائم منسٹر پبلک آفس ہولڈر ہیں, صرف اس بات پہ کہ آپ نے چونکہ ایکسیپٹ کر لیا ہے, باقی آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بکواس ہے. آپ یہ ثابت کریں کہ آپ کے بزنس میں کتنا پیسہ جنریٹ کیا تھا. ویسے آپ کی اجازت سے آپ نے جو طلعت کو ٹھیکے کی بات کی, میں جملہ میں اپنا نام نکلوا دیتا ہوں کہ مجھے پتا ہونا کیا, کل کسی چینل کے اوپر آپ کا یہ جملہ صرف نکلا نا کہ طلعت کو یہاں پہ ٹھیکہ ملا تھا, اس نے پیسے وہاں سے نکال کے وہاں پہ لگا دیے, تو وہ پورا پروگرام اس کے اوپر ہو جانا. بہت سارے دوست ہیں, ٹویٹ کسی نے کر دینا ہے ساؤنڈ, جی دیکھیں رانا جواد صاحب کو خیال کر لو, انہوں نے کہا نا رانا جواد صاحب جو سارا جیو چلاتے ہیں, انہوں نے آن ایئر طلعت کے پروگرام میں ان کے منہ کے اوپر بیٹھ کے یہ بات کیا, یہ جملہ ہم سناتے ہیں, دیکھیے ناظرین, اور پھر میرے اوپر جی آئی ٹی بن جانی. اچھا towards the end, any final thoughts on this? میں پھر اس کے اوپر جو یہ بات کریں نا سر, مسئلہ یہ ہے کہ کنفیوژن اسٹیٹ کی طرف سے کریٹ نہیں ہوا, کنفیوژن فرسٹ فیملی کی طرف سے کریٹ ہوا. پلیز اس میں ڈسٹنکشن کریں, یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ رین آفٹر دم, نیب نے کہا, انہوں نے کہا, اور ہم کہہ رہے ہیں پلیز ثابت کریں کہ یہ کیسے ہوا. پھر اسٹیٹ نے یہ بیڑا ضرور اٹھایا کہ ہم نے کنفیوژن کو کلیریفائی کرنا. اسٹیٹ دیکھیں عدالت کیا کہہ رہی تھی, عدالت کے سامنے جو آپ نے کہا نا جواب, عدالت کے سامنے ایک وکیل نے کہا جی دوسرا دے گا جواب, دوسرے نے کہا تیسرا دے گا, تیسرے سلمان راجہ صاحب نے کہا اگر ہمارے پاس جواب ہوتا. عدالت کو چاہیے تھا کہ وہ کہتی کہ نیب کا کام ہے, نیب پروب کرے, نیب کے چیئرمین کو ہٹائے, نیب کے چیئرمین صاحب نے جا کے بیان دیا ادیبیہ پہ, انہوں نے کہا جناب آپ کو پروب نہیں کرنا چاہیے, تو انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں کرنا چاہیے, تو انہوں نے کہا اب ہائنڈ سائڈ میں کریں گے, انہوں نے کہا نہیں اب بھی نہیں کروں گا, انہوں نے کہا آپ کو تو نیب کا چیئرمین نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی چیئرمین ہے, اس سے بھی زیادہ پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہو جائے گا, چیئرمین نیب چیئرمین ہے, اسی لیے نیب کے چیئرمین ہے آج. That is why he is the chairman. ان کی دیکھیں I agree with one thing جو انہوں نے بات کہی, یہ شروعات, اگر آپ کہتے ہیں یہ شروعات ہے, برائے مہربانی اس کو شروعات کریے, اختتام نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وچ ہنٹنگ کر کے آپ ایک آدمی کو گھر بیچنا ہے, باقی چلو جی نظام کا فہمی ہے میری نظر میں کہ اس سے صفائی ہو جائے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صفائی ہوگی. اسی ملک کی بات ہے, چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب نے جس نے تصویر لیک کی, اس کا نام اور اس کے ادارے کا نام لیتے ہوئے ہم سب لوگوں کی ٹانگیں کاٹ رہے ہیں. آپ ہمیں بھی ڈسکوالیفائی کروائیں گے, آپ اس طرح نہ کریں. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کی مثال سامنے رکھیں, انڈیا میں سپریم کورٹ نے اپنے اداروں کو کیسے اسٹرینتھن کیا تھا, اٹس اے کیس اسٹڈی. نہیں ہم ایڈٹ نہیں کر رہے, میں ویسے ہی کہہ رہا تھا. چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, بڑا دن ہے, دیکھتے ہیں کہ اس دن کیا ہوتا ہے, اور آنے والے دنوں میں اس بڑے دن کے حوالے سے کیا نکلتا ہے. سیاسی حدت اور شدت کی تو ہم نے بات کی, سیاسی حدت اور شدت جو ہے وہ قانونی حدت اور شدت میں بھی تبدیل ہو رہی ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا کہ جس کسی نے بھی جے آئی ٹی کے خلاف
کوئی بھی بڑی بات کی ہے ہم اس کو سپریم کورٹ کے اندر نہیں آنے دیں گے. بدمزگی ہو سکتی ہے کل. قمر زیدی صاحب نمائندہ جیو نیوز جو سپریم کورٹ کور کرتے ہیں ہمارے پاس اسلام آباد اسٹوڈیوز میں, اور محمد احسن بون صاحب وائس چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل, ویری ڈیلائٹڈ ٹو ہیو ہم ود اس. بون صاحب بہت شکریہ, زیدی صاحب آپ کا بھی شکریہ. بون صاحب آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دیکھی, یہ فرمائیے گا کہ یہ کیا سٹینس ہے, کیا واقعتاً جن لوگوں نے کسی بھی طور جی آئی ٹی کے اوپر تنقید کی ہے, تجزیہ کیا, کل ان کو ذرا کوئی ڈھالے والے لے کے جانی چاہیے سپریم کورٹ, کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ٹائم اینڈ اگین ہم نے خود بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی نامینیٹڈ ہے, اور کسی ہمارے دوست کو جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو جو بھی وہ کریں گے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے. لیکن جو خاص طور پہ میں بات کروں گا, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے اس کو بالکل کوئی اختیار نہیں ہے, اس لیے میں سیکرٹری صاحب کا بیان جو ہے اس کو سنجیدہ نہیں لیتا, اور وہ نہ ہی کوئی سنجیدہ نمائندہ ایسا بیان دے سکتا ہے. اچھا اس لیے کہ یہ جو سیکرٹری, اگر کوئی ایسی بات نہیں, تمام دوست جو جاتے ہیں وہ آئیں وہ دیکھیں, وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. ایسے ہی ہے, پہلے میں گیا تو میرے پاس ایک شکایت آ گئی کہ جی اے او آرز جو ہیں ان کے حوالے سے سیکرٹری صاحب نے ایک بیان دے دیا ہے, اور ہم نے الٹیمیٹلی اس کو میں نے انٹرٹین کر لیا ایز اے انفارمیشن. اف دیر از اینی گریونس تو پاکستان بار کونسل از دی سپروائزری باڈی اینڈ دی اپیلٹ اتھارٹی, اور میں توقع کرتا ہوں کہ ہمارے رشید رضوی صاحب ہمارے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ خاص طور پہ اس کا ایکشن لے گئے, اور کوئی بندہ کسی آدمی کو, اور خاص طور پہ بار ایسوسی ایشن کا یہ اختیار نہیں وہاں پہ کہ وہ کسی آنے والے کو, ہیئرنگ سننے والے کو, یہ ایبسولوٹ پریروگیٹو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا. ذرا قمر زیدی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, ان کا آنا جانا وہی پہ ہوتا ہے, یہ ادھر ہی ہوتے ہیں. زیدی صاحب ذرا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتا دیجیے گا ہے کیا اس. جی بالکل, آفتاب باجوہ جو سیکرٹری ہیں ان کا اگر ہم تھوڑے سے بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں, پاناما کیس جب ہو رہا تھا تب بھی انہوں نے جو سپریم کورٹ ہاؤسنگ اتھارٹی کا کیس تھا اس میں انہوں نے الٹیمیٹم دیا کہ اگر ہمارے فنڈز نہ ریلیز کیے گئے تو ہم جو ہیں روکیں گے. ہم نے دیکھا کہ جب سورٹ کی سماعت شروع ہونے سے قبل جو ہے کافی سیاسی رہنماؤں کو روکا گیا. شفقت محمود کی آفتاب باجوہ سے ڈائریکٹ جو ہے بلکہ کلیش بھی ہوا. انہوں نے کہا آپ مجھے کس حیثیت میں روک رہے ہیں, میں پبلک ریپریزنٹیٹیو ہوں, میں جانا چاہتا ہوں, ہیئرنگ سننا چاہتا ہوں. تو آفتاب باجوہ نے انہیں بھی روکا, ساتھ ساتھ نون لیگ کے وکلا کو بھی ہم نے دیکھا کہ روکا, شاہد حامد کو روکا, مخدوم علی خان کو روکا. اس کے بعد معاملہ اس طرح سالو ہوا کہ آفتاب باجوہ کو اٹارنی جنرل اشتر اوصاف اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے, اور ان کو پھر یقین دہانی کرانی پڑی کہ جی جو ہاؤسنگ اتھارٹی کے سیکرٹری ہیں وہ آپ سے ملیں گے, 1 بجے ملاقات ہوگی, لہٰذا آپ جانے دیں. تو معاملہ اس طرح سے ریزالو ہوا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آفتاب باجوہ نے پچھلے ہفتے ایک اور سٹیٹمنٹ دی ہے, اور اس میں کہا کہ جی آئی ٹی پہ جو بھی بیشنگ کی جا رہی ہے, جو بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں, وہ انڈائریکٹلی بینچ پہ لگائے جا رہے ہیں الزامات. تو اگر انہیں نہ روکا گیا, میرے بیان کے بعد انہوں نے اسپیسیفکلی مینشن کیا, اگر انہیں نہ روکا گیا تو وہ جو ہے یہاں پہ نون لیگ کے وکلا کو روکیں گے, اور نون لیگ کے جو ہیں وزراء جو ہیں انہیں بھی روکیں گے. یہاں پہ یہ بات میں کیٹیگوریکلی مینشن کروں گا, میری آفتاب باجوہ سے خود بھی بات ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے بیان کے بعد جس نے بھی جے آئی ٹی کے حوالے سے بیشنگ کی ہے, اور جے آئی ٹی کو مطلب سپریم کورٹ نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے, تو لہٰذا جے آئی ٹی کے خلاف جو بولنا ہے وہ سپریم کورٹ کے خلاف, بینچ کے خلاف بولنا ہے. جس نے بھی بینچ کے خلاف بولا ہے ہم اس کو سپریم کورٹ میں داخل ہونے سے روکیں گے. بلکہ آصف کرمانی صاحب کی بات کریں, میں نے جب مینشن کیا کہ آپ کے بیان کے بعد جو ہے آصف کرمانی نے کافی زیادہ بیانات دی ہیں جے آئی ٹی پر اس کو متنازع بنانے کے حوالے سے, تو آفتاب باجوہ کا کہنا تھا کہ جو ہے آصف کرمانی سپریم کورٹ میں انٹر ہو کے دکھائے, اور ہم ان کے استقبال کے لیے سپریم کورٹ کی انٹرنس پہ کھڑے ہوں گے. بون صاحب آپ کے پاس بھی جاتا ہوں, لیکن رشید رضوی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, بھی آپ ان کا ذکر بھی فرما رہے تھے, صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. رضوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں طلعت صاحب؟ جی خیر ٹھیک ٹھاک. جے آئی ٹی کے ساتھ آپ کے سیکرٹری کی بھی بڑی تجزیہ ہو رہا ہے. میں جاننا چاہوں گا کہ کل جب سپریم کورٹ کے اندر جے آئی ٹی سے متعلق ہیئرنگ ہوگی تو کیا واقعتاً وہاں پر لوگوں کو روکا جائے گا اور پرکھا جائے گا, اور اگر ان سے جے آئی ٹی کے اوپر الزامات کی بو آتی ہو تو ان کو سائیڈ پہ کر دیا جائے, کیا ہوگا؟ نہیں, ایسا فیصلہ نہیں ہے سپریم کورٹ بار کا, کوئی فیصلہ. You will come to you again.
کم ٹو یو اگین کیونکہ آپ کی آواز جو کٹ رہی. بون صاحب ان دا مین وائل آپ فرمائیے گا, آپ نے قمر کی بات سنی. جی میں نے سب سے پہلے یہی کہا تھا کہ ہمارے صدر محترم یہ ساری باتوں کو جانتے ہیں. یہ اس طرح کے وکلاء کی کسی تنظیم سے کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ ایسے, یہ کسی کا ذاتی عمل ہو سکتا ہے اور وہ بھی اگر کوئی ایسا کرے گا تو ہم اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیں گے. اور اگلی میں بات عرض کروں, یہ ہمارا پہلے دن سے یہ نقطہ نظر ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی پہ جو تنقید کرتے ہیں, جو جتنی ہرزہ سرائی کی ہے یہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ, اور ہم یہ اس لیے کہتے ہیں, میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان پروسیڈ کرے, نہ کہ ہم بطور ڈانگ باز وہاں پہ اکٹھے ہو کے اور ایک لا اینڈ آرڈر. ہم وکیل ہیں, ہم نمائندے ہیں, ہم کسی کے ڈانگ باز, ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہوگی ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے, اس کی ان ایڈ آئیں گے. یہاں سپریم کورٹ کی تصحیح کی بات ہوگی, ہم ان تمام قوتوں کے خلاف سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو اب یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے کہ سپریم کورٹ کی جو پریمیسز ہیں, میں ایک بات خاص طور پہ عرض کروں. جی اگر کوئی ہمارا ایسا نمائندہ جو کسی کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے تو اس کو کوئی رسپونڈ کرتا ہے تو ہی ول بی ریسپونسبل فار آل دیٹ. تو میں سمجھتا ہوں جیسے رضوی صاحب نے انتہائی مناسب بات کی اور انتہائی جائز بات کی, ہی از ہیڈ آف دی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, اور انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی. نہ وہ ایسا حصہ ہے, اگر کوئی آدمی ابناکشیس کو عمل کرتا ہے تو دیٹس ناٹ بات. یہاں پہ میں مینشن یہ کرنا چاہوں گا کہ آفتاب باجوہ کو جو ہے سیریس نہیں لیا جاتا. ان کی رکنیت بھی معطل کی گئی تھی, پھر انہوں نے سندھ ہائی کورٹ گئے تو رکنیت بحال ہو گئی. تو یہ اگر رشید اے رضوی صاحب اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا, تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ ایسا نہیں. امید کرتے ہیں کہ معاملات درست رہیں گے. مہمانوں کا شکریہ. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.